अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल हुआ है और जो उनके बारे में कन्विक्शन की आपने पढ़ी होगी, जो प्रेस रिलीज़ वगैरह और सारा कुछ, उसके बाद उसकी रिवर्बरेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि ये फ़ैसला कैसा है, किस तरह का है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी रेमिफिकेशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। इस पर बात करते हैं आज और पूछते हैं कि आज क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? आज 2 दिन गुज़र गए हुए हैं, अभी तक कोई डिटेल्ड फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया। किस बुनियाद के ऊपर वो अपील की जाएगी, अपील की भी जाएगी कि नहीं की जाएगी, और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और इसको लिंक किया जा रहा है इमरान खान के साथ और उनकी जो कन्फाइनमेंट है उसके साथ, और कहा जा रहा है कि और ओपनली जो हुकूमती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये सुल्तानी गवाह बनेंगे, वादा माफ़ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ। तो क्या ये एक प्लान जो था ये पहले से तयशुदा था? क्या इसका मकसद इमरान खान को टारगेट करना है और फिर आखिर जाके फैज़ मीर साहब को बख्शिश हो जाएगी उनकी और सब कुछ माफ़ हो जाएगा? तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं, साथ कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं। तुर्की के एक जहाज़ के ऊपर हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, वो क्यों हुआ है? यूक्रेन जा रहा था, और अभी आपको कल हमने बताया था कि ऑयल टैंकर जो वेनेज़ुएला का था बहुत बड़ा स्किपर नामी, उसको उन्होंने कब्ज़े में लिया था। और ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं? फिर ये भी है कि जो ईमान मुज़ारी साहब का जो केस है, उसमें नॉर्वे की हुकूमत से क्यों नाराज़गी हो गई है पाकिस्तान की? इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं ज़रा बेल्जियम और बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब फैसल मोहम्मद साहब से। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब मुदाशिर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई ये मुझे बताइए कि ये जो फैज़ हमीद साहब का जो केस हुआ, उसका फ़ैसला हुआ, काफ़ी देर से इसकी तवक्को थी कि इसका फ़ैसला आएगा। एक तो ये डिलेड हुआ, लेकिन बहरहाल आया अभी उसका फ़ैसला। ये जो फ़ैसला है इसकी क्या-क्या परतें आप फ़ील कर रहे हैं? किस तरह का ये फ़ैसला दिया गया है? इसके ट्रायल के बारे में, कुछ शफ़ाफ़ियत के बारे में, और फिर ये भी मुझे बताएँ कि अभी तक इसका डिटेल्ड फ़ैसला नहीं आया, क्योंकि अभी जब तक डिटेल्ड फ़ैसला नहीं आएगा, तो उसके ऊपर अपील नहीं की जा सकेगी। तो ये हो क्या रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में आपको याद होगा कि गुज़िश्ता नवंबर में मैंने आपको जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कहा था आप ही के प्रोग्राम में कि जनरल फैज़ हमीद का घेराव ज़रूर होगा, क्योंकि अमेरिका अपने तईं ये समझता है कि जो जनरल फैज़ साहब थे और इमरान खान साहब जो थे ये असल में बुनियादी तौर पर अमेरिका के उस प्लान को नाकाम करने के ज़िम्मेदार हैं। तो मैंने कुछ बाज़-गज़ सुनी भी थी और कुछ लोगों से डिस्कस भी होता रहा है जो सारे मामलात को देख रहे थे। तो देखिए, अब मामला तो वही आ गया सामने। अब असल में इसको जो समझने की बात है वो ये है कि बहुत से लोग यानी कहते हैं ना कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हुँ, इसको बयान कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा-सा छोटा-सा एक बड़ा सम अप अगर करूँ ना आसान से, उसमें तो आपको समझने में और नाज़रीन को भी समझने में बड़ी आसानी होगी कि जनरल फैज़ का जो इश्यू है ना दरहकीकत ये मग़रिब की सुपरमेसी को कबूल करने और ना करने का झगड़ा है। ये असल कहानी सारी यही है। आपको याद होगा कि जिस वक़्त इमरान खान से पूछा गया था अफ़गानिस्तान के बारे में और जो मज़ीद अड्डे वग़ैरह देने के बारे में, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है जी। और आपको ये भी याद होगा, इसको ज़हन में रखिए कि जिस वक़्त इमरान खान साहब जब रूस गए थे और रशिया से जब उनकी वापसी हुई थी, तो एनडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अगर आपको याद होगा। उसमें बाजवा साहब ने एड्रेस किया था और बाजवा साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था, नाराज़गी का इज़हार किया था और उन्होंने कहा कि हम जो है यूक्रेन के हवाले से हम मग़रिब के साथ खड़े हैं और हमें मग़रिब की पॉलिसी पे चलना होगा। बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था। तो ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि उस वक़्त जो बाजवा साहब थे और जो भी मतलब उनका जो सेटअप था, वो ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी है वो टुवर्ड्स वेस्ट ही रहेगी। जबकि इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे थे और इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे, इदारों में कहीं भी, किसी भी इदारे में हो सकते हैं वो अदलिया में भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। उन सब की कोशिश ये थी कि हम किसी तरीके से इदारों को टोटल इंडिपेंडेंट करें, जिसका इमरान खान बार-बार कहते रहे कि हमारे फैसले यही होंगे। आपने सुना होगा इमरान खान बारहा ये कहते थे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे फैसले हमारे मुल्क में हो, जो कि नहीं होते और आज भी नहीं हो रहे। तो बुनियादी तौर पर असल में ये जो सारा जो इश्यू खड़ा हुआ है, यही हुआ है। अब कहा ये जाता है कि अंदर जो लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं, जो भी पॉलिसी साथ हैं, वो कहते हैं कि जो मगरिब की सुपरमेसी को तस्लीम नहीं करेगा या उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, उसे बगावत से ताबीर किया जाएगा। अब मेरे इन चंद अल्फाज़ को अगर आप थोड़ा-सा अगर गौर करें सुनने वाले और मौजूदा हालात को अगर आप देखें, तो आपको सारी सिचुएशन जो है ना बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये दरहकीकत जो है, ये निज़ाम के अंदर, जो इदारों के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, इनके अंदर बका की एक जंग है। वरना अदरवाइज़ ये जो इल्ज़ाम आ रहा है कि जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो सियासी अमल में मुलव्विस थे,
تو دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایس آئی کا آلریڈی پولیٹیکل ونگ ہے، سب کو پتا ہے۔ اچھا پھر دوسری سب سے بڑی بات اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے براہ راست پی ایم کو جواب دہ ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر تو سر صاحب آپ کو پتا ہے ہی ٹوٹل پولیٹیکل ہوتا۔ جب آپ کا ہیڈ ہی پولیٹیکل ہے، آپ کا جو چیف جو ہے جس کو آپ جواب دیں ہیں، جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہ خود ایک سیاسی شخصیت ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے پھر آپ خود بھی سیاسی ہوں گے، اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جناب وہ مطلب سیاست کے اندر مصروف رہے اور وہ سیاسی کرتے رہے، سیاسی کام کرتے رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر ایک سب سے بڑی بات، ہم اپنے چیف کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، جو بھی ہے ہمیں اپنی فوج سے یا اپنے چیف سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پالیسیز کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، اور میں بھی پالیسیز پہ تنقید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوتا رہا تو اس وقت بھی ہمارے چیف صاحب جو ہے ڈی جی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو وہ جو آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ بھئی وہ بشرا بیگم کے حوالے سے اور جو کچھ بھی ساری ہاں چیزیں ہاں مطلب روز سے روشن ہے، تو وہ ہاں کس نے دی تھی؟ وہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی نا، تو وہ بھی عاصم منیر صاحب نہیں دی تھی نا، تو اس کا مطلب یہ کہ عاصم منیر صاحب بھی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ بزی تھے اس کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، تو جو کام وہ خود کرتے رہے ہیں، تو اب اگر وہ کام اگر دوسرے نے کیا ہے تو اس کو یہاں پھنسانا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ آتا ہے واضح کہ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ کے جو اندر، وہی ہے اصل ہاں ریزن ہاں یہ ہے، اصل ریزن یہ ہے، ادروائز بنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک چیز یہ مسلسل کہی جا رہی ہے، سرکاری ادارے بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کے بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی، سب لوگ کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، ہم بہت خوش ہیں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کرے کہ کبھی پاکستان میں وہ وقت آئے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، لیکن یہ کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آیا تو جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا اس نے خود تو استثنا لے لیا ساری زندگی کے لیے، جب آپ نے استثنا لے لیا تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ دیکھیے سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں تو آپ بھی تو ہے نا، آپ بھی تو ایک اسی عہدے کے اوپر ہیں، جن عہدوں کے اوپر آپ رہے ہیں، تو یعنی آپ خود اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہو گئے اور دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ انہی عہدوں پہ کی جائے جس عہدے پہ آپ خود رہیں، ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، یا تو پھر آپ اس عہدے سے لے کے آئیں اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ تو پھر تو معاملہ ہے نا گڑبڑ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کا جو اتنا دیر سے جو آ رہا ہے یا جو لیٹ ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب اس بات کے منتظر تھے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور کیونکہ وہ اس کو ڈیلے کرتے رہے اپنے طور پہ کہ بھائی کسی طریقے سے شاید معاملہ ہو جائے، کیونکہ ورنہ یہ چیز تو بہت پہلے بھی آ سکتی تھی کہ جلدی، لیکن وہ شاید تو غالباً آپ کی باتوں سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس طرح ہے نہیں، بلکہ کچھ دوسری چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے محرک کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مثلا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ پرسنل وینڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایگزیکٹلی ذاتی انتقام بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ان کے لیے ان کو وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنایا جائے گا، تو ایک پوری کی پوری کوئی اسکیم لگ رہی ہے۔ کیونکہ اگر جو آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ واقعتاً احتساب کا چکر ہوتا یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا چکر ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ اکیلے تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، اوپر سے چیف صاحب اسے باجوہ صاحب تھے، باجوہ صاحب کی احکامات لے رہے ہوں گے، پھر جو نیچے لوگ اپلائی کر رہے تھے، امپلیمنٹ کر رہے تھے ان آرڈرز کو، ان کو بھی نہیں بلایا گیا، کسی کو بھی نہیں بلایا گیا، تو صرف ایک واحد شخص کو بلا کے کیس کا فیصلہ کر دینا، یہ مجھے لگتا ہے کرینِ قیاس لگتا نہیں ہے مجھے۔ نہیں بالکل ایسے ہی نا، ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ جنرل فیض صاحب بھی منتظر تھے، شاید جو ہم لوگ کر رہے تھے یا جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے یا جو بھی ان کے ساتھ ایکس وائی زیڈ تھے، تو وہ ہو سکتے تھے شاید کہ بھئی ہم ایک بہترین کام کرنے جا رہے ہیں، ہم ملک کے اندر ایک نظام کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ہم پوری مطلب اس نظام کو ایسا کرنے جا رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوگا، تو وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ اس پہ کوئی شاید عوامی رد عمل آئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی مضبوط پارٹی ہے، لیکن کوئی عوامی رد عمل بھی نہیں آیا، اور دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل عمران خان صاحب کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ان تمام ایشو سے عمران خان کو نفی کیا جا رہا ہے۔ تو اب سنا یہ ہے کہ ان سے کچھ جو معاملات ہوئے ہیں ان معاملات کو بنیاد بنا کر ان سے کچھ اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا، اور اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد یہ ہے کہ پھر کہا جائے گا کہ کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہے عمران خان صاحب نے کہے تھے ان کو، اور عمران خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کیا، تو وہی بات ابھی میں نے آپ کو کہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم تو سیاسی عہدہ، اور جب ماتحت اگر ڈی جی آئی ایس آئی ان کا ہے تو انہوں نے ظاہر ان کو جو عمران خان کے لیے بہتر سمجھے گا اپنے ملک اور قوم کے لیے، جو اس کی سمجھ میں آئے گا وہ تو وہ کرے گا۔ مطلب یہ تو کہیں عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی سے فیض حمید کو یہ تو نہیں کہا ہوا نا کہ تم جا کے ہندوستان کے ساتھ شیئر کر لو یا ہماری معلومات شیئر کر لو، یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہے ہمارے دور میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے دور میں اتنی، ہمارے تو لوگ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھارت بھیجنے کے لیے تیار تھے،
ہاں ہاں نواز شریف صاحب نے تو آپ کو پتا ہے کہ حاضر سروس جو ہے پرویز مشرف کا پلین انہوں نے کہہ دیا کہ جا کے اتار دو بھلے بھارت میں. تو اصل تو ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. ان سب کو تو آج آپ نے اقتدار پہ بٹھایا ہوا ہے. تو ڈیٹ مین ساری چیزیں پتہ لگتی ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حقائق اصل میں چیز وہ نہیں ہے. اصل میں ایشو وہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اندر ایک جنگ چل رہی ہے, اور جنگ چلنے کی وجہ یہ ہے کوئی چاہتے ہیں کہ جو دیکھیے 1958 سے پاکستان جو ہے نا وہ ویسٹ کی سپرمیسی اس نے قبول کر لی تھی. 58 سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کتنے اچھے تھے. 58 کے بعد جب یہ ہم امریکہ کے انڈر گئے ہیں, اس کے بعد سے ہمارے ملک کا جو ہے نا حالات جو ہے نا بالکل جو ہے نا گڑبڑ. آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے ملک کا حال ہوا ہے. عمران خان نے کے دور میں آ کر یہ معاملہ ہوا تھا. عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم کسی کی سپرمیسی نہیں لیں گے. تو اصل میں یہ وہی چکر ہے, سارا معاملہ یہی ہے. اور اب عمران خان کے اوپر جو ہے بہانے بنائے جا رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. اب ایک نیا شیشہ یہ چھوڑ دیا گیا کہ ان کی سسٹر ملنے گئی تھی, اور سسٹر ملنے گئی تو کہا یہ جا رہا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کر دی اپنی بہن کے ساتھ کہ جو ان کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. بھائی وہ کیا باتیں ہوئی ہیں. وہ باتیں یہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, تو انہوں نے کہا کہ میڈیا ہمیں نہیں سن رہا. تو پھر اس پہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات یہاں سے نہیں سنی جا رہی, اور صحیح بات ہے, آپ پتا ہمارا پاکستان میں میڈیا کو سنتا ہی نہیں ہے, ہاں وہ کسی تو کی نہیں سنتا ہی سن نہیں. رہی. کوئی نہیں. ایون دو کہ جو آپ کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول لوگ بٹھائے جاتے ہیں, باتیں ساری کنٹرول ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تم ایسا ہے کہ آپ جا کے تم انڈین میڈیا پہ بات کر لو. دیکھیے انڈین میڈیا مضبوط تو ہے, تو انہوں نے انڈین میڈیا پہ بات. اب وہ عمران خان نے جو اپنی بہنوں کو انڈین میڈیا پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑی ملک دشمنی ہو گئی. تو ہاں یہ ساری جو باتیں نا وہ اصل میں گھما پھرا کے بات وہ لے کے یہی آنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے نا وہ سزا دیں, اور عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں وہ اس کا جو ہے نشانہ عبرت بنائے صورت کے اندر. تو کیا یہ جو ہم نے دیکھا تھا ایک زمانے میں محمود مسعود وغیرہ, جو مسعود محمود کیا نام تھا ان کا, جو ایف ایس ایف والے تھے, جی جی انہوں نے مسعود بھی تو محمود جی انہوں نے بھی تو وعدہ معاف گواہی وہ کی تھی نا. تو کیا جی اس طرح کی چیز آپ کو لگتی ہے کہ ہوگی؟ جنرل فیض جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو سیکریفائس کریں گے اس حوالے سے؟ ہو سکتا ہے. جنرل فیض کو تو یہی کہا گیا ہے, کیونکہ جنرل فیض اب دیکھیے اندر کا تو مجھے فوری طور پر نہیں پتا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنرل فیض, جیسے میں نے کہا کہ بڑی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے, لیکن ابھی کچھ ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے وہ فی الحال اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ بات کریں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض کوئی غلط الزام عمران خان پہ نہیں لگائیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوگی نا تو اس کو پکڑ لی جائے گی. میں نے مثال آپ کو دے دی ہے کہ انڈیا سے آپ نے انڈین میڈیا پہ آپ نے بات کر لی پاکستان دشمنی کی. انڈیا ہمارا دشمن ہے, مانتے ہیں, تو لیکن جب ہماری بات ویسے بھی فیصل بھائی دیکھیں نا, عدالتیں ان کی اپنی ہیں. جو آج کل ہماری ماشاءاللہ آئینی عدالت ہے, جو غیر آئینی عدالت ہے, جی جی اس کے چیف جسٹس صاحب کو آپ دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, تو عدلیہ جس طرح کی آج کل نظر آ رہی ہے, اس سے تو کسی قسم کا فیصلہ لینا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عدلیہ بھی نہیں ہے, آپ کی سنوائی کوئی نہیں ہو رہی ہے, آپ کو میڈیا میں کوئی سن رہا. تو اگر وہ ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ دیکھیے اکارڈنگ ٹو دی, اگر آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لا, یونائیٹڈ نیشن کی بھی, تو عمران خان کی نظر بندی غیر آئینی ہے. یہ کون سا مطلب ہے؟ ضمانت کیوں نہیں آپ ان کو دے رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے, دال میں تو کچھ کالا ہے. ایبسلیوٹلی. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے, طلال, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے جو بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ فیض حمید کے مشورے پر ہوتے تھے, تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں تو اس لیے ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ختم کر دیں گے ہم ان کو. تو یہ جو صورتحال ہے, اس میں اب اس طرح کے جو وزراء ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں, باقی جو ان کے ٹاؤٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اب صورتحال جو ہے وہ جاتی بھی کدھر نظر آ رہی ہے؟ کیا آئندہ چند ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا جو نیوز ہے وہ ٹائٹن کیا جائے گا؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو سارا سب کچھ لے لیا ہے اپنے آپ کو, جو استثناء بھی انہوں نے دلوا دیا ہے. آپ کو پتا ہے استثناء تا زندگی جو ہے نا, تا حیات استثناء ہوتا ہے اسی لیے کہ یا تو کوئی آپ نے کام ایسا کر لیا ہو جو اس کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گردن نپے گی, یا پھر آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہو جس کو آپ کو پتا ہے کہ آپ پھنس سکتے ہیں. تو یہ استثناء انہوں نے, میں بتا دوں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اپنے چیف کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنی فوج کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم صرف پالیسیوں کو جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں اب یہ کہا obviously. جاتا ہے کہ ہاں, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں. آپ مجھے بتائیے چیف صاحب نے آ کر یہ کیوں کہا کہ ہم اپنے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے, صدارتی بنانا ہے, پارلیمانی بنانا ہے, یہ کام قوم کا ہے, یہ پولیٹیشنز کا ہے, یہ سول کا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو آپ کھلے عام تو خود آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے ماشاءاللہ وہ اتنی زبردست آپ نے وہ ہارڈ اسٹیٹ بنائی کہ وہ آپ نے سارے کسی کو سننے کی کوئی آئی نہیں رہی ہے. وہ جو ابھی آپ نے ایمان مزاری والی بات کی تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہارڈ اسٹیٹ کی تو ہے.
آپ نے اچھا وہ عوام کے لیے بلکہ تو میں ہر اس کی طرف آتا ہوں، لیکن چونکہ اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے، ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ایمان وزاری والا جو کیس تھا، اس میں نارویجین جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ گئے تھے، تو وہ کیا پرابلم ہے؟ ڈیمانڈس وغیرہ دیا انہوں نے، اور اس کے اوپر کافی جز بز نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ جو ہے نا اول تو دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو بتایا کہ جو جنیوا کنونشن کا VCCR جو ہے غالباً 36 مجھے یاد ہاں پڑتا ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو ہے ڈپلومیٹ وغیرہ جو جا سکتا ہے کسی بھی آزاد علاقے کے اندر اور کسی بھی مطلب پبلک ہیئرنگ کے اندر، کیونکہ وہ عدالت کی پبلک کو اس کو وہ تو نہیں تھا، ریسٹرکشن تو نہیں تھی عدالت کی طرف سے، اگر ریسٹرکشن ہوتی تو وہ نہیں جانے دیتے، لیکن وہ آئے، سب کو الاؤ تھا، وہ آ کے بیٹھ کے آپ کے ڈپلومیٹس وہاں پارلیمنٹ میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں، سب جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ صرف اصل میں ان کو اس لیے برا لگا کہ اصل میں بنیادی طور پر وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے کیا تھے، نمبر ایک، اور نمبر دو، وہاں پر اگر عدلیہ میں اگر جا کر آپ کا نارویجن سفیر بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت عدالتیں کر رہی ہیں، جو بھی آپ نے کہا کہ تمام عدالتوں میں سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، تو ان ہوں، کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر یہاں پر یہ فیصلہ اگر ان کے سامنے اگر ہوگا تو ان کو پتہ لگ جائے گا، ہمارے چہرے کھل جائیں گے، اس بنیاد پر ان کو ناراضگی ہوئی۔ دوسری ناراضگی کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ کو پتا نا، وہ پنجابی موبائل میں کا بھی چکر ہے کچھ؟ ہاں، تو پیچھے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ساڑ ہوتی ہے نا، وہ ایک یہ بھی تھی کہ جس وقت پاکستان نے سب سے پہلے موبائل ٹرمپ کو کہا تھا نا کہ وہ دو پیس پرائز موبائل سب سے کا، ہاں پہلے، تو آپ کو پتا ہے کہ پیس پرائز کی کمیٹی تو ناروے میں کیا ہے، تو ہاں اب نارویجن گورنمنٹ کا کوئی پیس پرائز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے، تو ہمارے یہاں سے اپروچ بھی ہوئی تھی کہ بھائی ہوں، آپ کوشش کریں، تو انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو جس کو چاہیں دے یا نہ دے، تو کچھ اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سی ناراضگی تھی کہ ہم نے جب اپیل کی تھی باقاعدہ سرکاری طور پر ہم نے کہا تھا، تو کیوں نہیں ہماری بات کوئی تھوڑا سا مطلب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ اپروچ کر لیا آپ نے ادارے کو، بھی فون آ گیا پرائم منسٹر صاحب کا، بھائی اس کو دو، اس کو تمغہ اٹکا دو، اس کو مطلب نشان ہاں حیدر ہاں دے ہاں دو، ہاں یہ کام ہاں۔ نہیں ہوتا، تو کچھ یہ بھی تھوڑی سی تھی، لیکن بنیادی طور پر یہ تو جو کیا ہوا یہ ہے بھی ہو بہت سکتا ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکنز کو بھی ظاہر ہے کہ اس کا ظاہر ہے وہ ایک تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، تو کیا انہوں نے ان کے بہاف پہ یا ان کی بہسٹ کے اوپر پاکستان نے یہ کیا ہو کہ چلیں امریکن ذرا خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو ذرا تھوڑا ٹائٹ کیا ہے؟ نہیں نہیں، ان کے بہاف میں نہیں کیا، یہ انہوں نے خوش کیا ہے، جیسے آپ نے مثال سنی نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہم آپ کی خاطر ہم یہ تک کر سکتے ہیں، میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ ہم امریکن سپریمیسی کو ہم تسلیم کر چکے ہیں، ابھی آپ دیکھیں نا آپ ہاں کے سامنے یہ جو علماء کا جو ہوا ہے، آپ علماء کی تقریر سن رہے تھے، ایک صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ ممبر بھی اور کیا کہتے ہیں مساجد اور ممبر سب آپ کے لیے موجود ہے، ہم 30 لاکھ اوہ، بچے آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ان علماء کرام کو کس نے اختیار دیا ہے کہ میرے اور آپ کے بچوں کو یہ قربان کرتے پھریں؟ بچوں کو ہاں ہاں، تو لگائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بڑی چیز ایک چیز بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں گرپ مضبوط کر کے کچھ نہ کچھ یہ کچھ غلط کام ایسا کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اس پوری صورتحال جو آپ نے سینیریو ڈرا کیا ہے، اس کے اندر اب عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ وہ کیا کریں؟ ان کو دیوار کے ساتھ بھی لگا دیا گیا ہے، بلکہ چن دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس آپشنز کیا نظر آ رہی ہیں؟ کس طریقے سے وہ کریں، ریئیکٹ کیسے کریں؟ ایک چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، وہ آتا ہے 10 بار آتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، بہنوں کے ساتھ واٹر کیننز کے اوپر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے ان کے اوپر پانی کیمیکل والا، ہر چیز کر رہے ہیں۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی غیر قانونی چیز کریں، قانون کو ہاتھ میں لیں، تو پھر ان کے اوپر کچھ اٹیک کیا جائے یا ان کو بین کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں عمران خان اور ان کی پارٹی کے پاس چوائسز کیا ہیں، کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں چوائسیز تو ان کے پاس یہی ہے کہ یہ اپنے طور پر جو عمران خان کے ساتھ اس وقت جو لائل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ جائیں، پبلک کے اندر جائیں، اپنی کوشش کریں پبلک کے اندر جانے کی، کیونکہ دیکھیے اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں وہ سب کہیں نہ کہیں جو ہے جا کے موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی ابھی آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، اور دوسری MQM کو دیکھ لیں، اور خاص طور پہ GOI کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تو سب کے سب ٹوٹل جو ہے ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ٹائم PTI نے لگا دیا، ان کو بہت پہلے چاہیے تھا کہ اب وہ جو ایک ہے آپ کا جو تحفظ آئین شاید کوئی ایک اتحاد بنا ہوا ہے، ہاں ہاں کوشش کریں کہ اس کے ذریعے سے اگر ہو سکتا ہے تو یہ کریں، ورنہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے بعد ان کو بچ جائیں گے، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہاں ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نا یہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہوگا کہ صرف ایک حکمران ہوں گے اور ایک عوام ہوں گے، باقی آپ کچھ بھی آپ کو الاؤ نہیں ہوگا کہ آپ کچھ سیاسی اپنی رائے دہی کریں، کچھ کریں، آپ کا بس عوام کا کام ہوگا خاموشی سے کام کریں، آپ جو کام کرے گا وہ غلام ہوگا، باقی حکمرانی جو حکمران کریں گے، اور حکمران جو ہے نا وہ صرف بڑے حکمرانوں کو واشنگٹن کو جواب دیں گے، ہوں۔ یہ سرکل ہمارا ادھر ہی جا رہا ہے، تو اب یہ مجھے جو لوگ
اور اس کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی جو میڈیا گیگ ہوا ہے، میڈیا کے بارے میں آپ نے کہا کہ کس طریقے سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. میں بلکہ دیکھ رہا تھا آج جمائمہ خان صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بیسیکلی جو اپیل کی ہے، انہوں نے یہ ایلون مسک کو اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا، انہوں نے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹویٹ ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو امپریشنز تھے جو اس پہ آتے تھے ٹویٹر کے اوپر، ان میں 97% کمی آ گئی ہے. اور یہ ان کو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ گروک جو ان کا ہے، گروک نے مجھے یہ بتایا ہے کہ 97% کمی آئی ہے آپ کے امپریشنز میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف لکھتی ہیں اور عمران خان کے متعلق لکھتی ہیں اور اس حکومت کے خلاف لکھتی ہیں، اس لیے وہ آپ کے امپریشنز جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایک جو انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ ایک جو ان کی پوسٹ تھی وہ 4 ملین امپریشنز اس میں پاکستان میں اس کو ملے، اور اس کے بعد جو انہوں نے دوسری کی اس کے بالکل کوئی نہیں ملے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ I'm asking you to honor the free speech promises you have made for this platform. Please remove the secret throttling grok identified on my account. Thank you. اب یہ بیسیکلی اب دیکھیں جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایک ظاہر ہے کہ آڈینس بھی ہے، ان کا ایک مقام بھی ہے، اور ان کی اہلیہ بھی ہیں سابق، ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنلی دیکھیں نا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے فیصل بھائی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے جو تانے بانے ہیں یہ انٹرنیشنلی بنے جا چکے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنلی یہ چیز طے کر دی گئی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف اگر آپ کریں گے یا اسرائیل کی حکومت کے خلاف آپ کریں گے تو آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا. تو اس صورتحال میں کیا پھر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ہے. جو میں نے جو ابھی آپ کو بات بتائی ہے علماء وغیرہ کی، بنیادی طور پر یہ کیا ضرورت تھی بلانے کی؟ اسی لیے تو تھی نا ٹائمنگ. یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک دفعہ وعدہ کیا ہوا ہے غزہ کے حوالے سے، ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے. تو یہ ابراہم اکارڈ والے بائی دا وے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جنرل کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو لیڈ دی غزہ فورس، یہ انہوں نے اپنے کر دیا ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج بھی جو ہے وہ اس جنرل کے نیچے کام کرے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا فیصل بھائی، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ ایک ٹرکش جو جہاز ہے، شپ ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور وہ یوکرین لے کے جا رہا تھا مال وغیرہ. تو یہ کیا ہوا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اصل میں دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا ہے. اور ابھی آپ کو شاید پتا ہوگا تھوڑی دیر پہلے وہ قازقستان کے اندر سب لوگ جمع تھے، اور وہ اردگان اور یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ماشاءاللہ وہاں پہ وہ گھس گیا. انہوں نے گیٹ کریشنگ کی ہے، گیٹ کریشنگ کی ہے. ہاں جیسے وہ ہمارے یہاں ہر جگہ ایک یوز ٹو ہو گئے نا ہم ہر جگہ مداخلت کرنے کے، تو ہم وہاں بھی مداخلت کرنے چلے گئے. تو وہاں سنا یہ بات چیت جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو اصل میں نیٹو کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی تھی زیلنسکی کو، یوکرائن کو، کہ آپ نے اب جو ہے رشین ویسلز کو ہٹ کرنا ہے. تو یہ جب ان کو اجازت ملی تو اس اجازت کے بعد جو ہے جب یہ کنفرمیشن ہو گئی تو ٹرکی کا ایک جہاز آنے والا تھا، تو اس کے بارے میں ان کو پھر پیوٹن کی اور اردگان کی ملاقات ہو رہی تھی. اس میں کہیں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اگر یہ نیٹو نے کہا ہے، اگر نیٹو کی طرف سے اگر کوئی اس قسم کی ایڈوائز اگر آتی ہے رشین کو، تو آپ کم از کم نیٹو کے اندر ہیں، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے نیٹو کا رکن اگر اس کو ویٹو کرے تو اس پہ فرق پڑتا ہے، اور ترکی فل رکن ہے نیٹو کا. تو غالباً شاید اسی پہ کوئی بات چیت چل رہی تھی اور معاملہ بھی کوئی تھا، اس کے بیچ میں ان کی انٹری آ گئی. تو سننے میں یہ آیا کہ معاملہ کہیں گڑبڑ ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور سنا کہ یہ بہت زیادہ اس کو پیوٹن نے اس کو بہت برا منایا ہے. ترکی کا جہاز وہاں کیوں جا رہا تھا یوکرائن، اور اس کے اندر سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ جنریٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اسلحہ بھی تھا. خبریں کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے رشیا نے ابھی فوری طور پر اڈیسا کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کیا. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے، اور اس میں اڈیسا کا تمام انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر بھی معاملہ کہیں نہ کہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جو پاکستان میں ایک زمانے میں، بلکہ ابھی حال ہی تک کرپٹو جو تھی وہ بین تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور کرپٹو بائنینس جو ہے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے $2 ارب کے اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کا، اور بلاک چین کا حصہ بنانے کا منصوبہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ اب صورتحال جو ہے کس طرف بڑھ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ویسے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جب کرپٹو کی بات ہوتی ہے، ان کی سارا خاندان اس میں لگا ہوا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی، جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہم ویسٹرنائزیشن میں اور امریکنائزیشن میں آگے میں. یہ بالکل ساری اسی کی ہے نا. دیکھیں وہ اب سارا جو ہے جب کرپٹو کے اندر ہوگا معاملہ، تو جن کو الاؤ ہوگا
وہ سب یہاں سے پیسہ لے بھی چلے جائیں گے، کرپٹو میں پیسہ وصول بھی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی پاکستان کو اتنے سارے پیسے ملنے شروع ہو گئے، ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ ابھی وہ وہ اپنا F-16 کے حوالے سے بھی کل ان کو پیسے مل گئے، اور آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ادھر کیا کہتے ہیں بلوچستان کے اندر امریکہ کو ایکسیس بھی دے دی معدنیات کے۔ بلوچستان میں آلریڈی چین بھی موجود ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہاں ہاں پاکستان کا اور چین کا تماشا بلوچستان میں لگے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پھر کبھی آپ پروگرام کریں گے تو میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ یہاں بھی تماشا لگنے والا ہے۔ یہ دونوں ملک، دونوں کو انہوں نے رنگ میں اتار دیا، دو پہلوانوں کو۔ تو ہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آنے والے وقت میں یہ بھی بڑی صورتحال جو ہے نا، یہ بھی یہ ہوگی۔ اچھا جاتے جاتے ادھر، ہاں ان کو یہ بڑی مہنگی پڑے گی یہ چیزیں۔ ہاں غلط جاتے جاتے ذرا پالیسی۔ مجھے یورپ کے بارے میں بتائیں گے۔ یورپ کی جو ابھی ہم نے دیکھا جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے امریکہ کی، اس میں یورپ کو تو انہوں نے بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے، بالکل کوئی لفٹ شفٹ ہی نہیں کروائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورپ صاحب اپنا اپنا بندوبست کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یورپین کنٹریز میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس میں خاص طور پہ EU کا کیا فیوچر ہے اور نیٹو کا کیا فیوچر ہے؟ سر نیٹو کا تو فیوچر مجھے خطرے میں نظر آتا ہے، لیکن یورپین یونین تو کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جائے گی۔ اصل میں اختلافات اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں، کیونکہ جس وقت پیوٹن کی اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی تھی، تو جو ابھی جو حال ہی میں اس کے اندر پیوٹن نے ان سے کہا، اور ساتھ میں صدر سی سے جو بات ہوئی تھی چینی قیادت سے، تو ہاں انہوں نے اس کو ٹرمپ کو قائل کیا کہ دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جب بات ہوئی تھی جب نیٹو ختم کرنے کی، تو 1999 سے لے کر آپ نے تو ایڈمٹ کیا تھا کہ نیٹو کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک 10 ایکسٹینشن آپ کر چکے ہیں۔ تو ہاں آپ تو کرتے کرتے ایکسٹینشن کرتے 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 چائنا آپ تو اس کے بارڈر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں تو ہاں آپ کو کم از کم ہر صورت کے اندر نیٹو کی ایکسٹینشن کو روکنا پڑے گا۔ یہی چلیں ایک وجہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹو اپنا کام کرے، اب ہم مزید پیسہ نہیں دیں گے، نہیں دے کیونکہ سکتے پیسہ جی۔ دیں گے تو ایکسٹینشن ہوگی اور پھر یہ بات آگے بڑھے گی۔ اس کے اوپر چلیں آ کے یورپ کا اور ٹرمپ کا جو ہے ٹھیک، اختلافات پیدا ہو گئے بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی۔ السلام علیکم۔ ہیں۔